अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नावल दिल तुझ पे हार गया, अब्दुल अहद भट्ट, किस्त नंबर 4। उसने अपने दराज में पड़ा हुआ वजदान का कार्ड निकाला और अपने मोबाइल पर इसका नंबर डायल करते हुए उसे फ़ोन किया। कुछ देर कॉल हुई और फिर वजदान ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब से सवाल किया गया तो दिलनशीन ने एक गहरा सांस लिया। दिलनशीन बात कर रही हूँ, जिसके घर तुम आज आए थे। उसने वजदान की बात का जवाब देते कहा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। अच्छा, तुम खैरियत? इस वक्त फ़ोन किया है? क्या तुमने अपना फ़ैसला ले लिया? सोच लिया सारी बात पर? वजदान ने उससे चंद सवालात किए जिस पर दिलनशीन के चेहरे पर संजीदगी फैली और उसने एक मरतबा फिर से एक लंबा सांस लिया और सर हाँ में हिलाया। हाँ, फ़ैसला ले लिया है मैंने। अच्छा, तो फिर बताओ क्या फ़ैसला किया है तुमने? तो फिर क्या तुम तैयार हो ये 7 माह मेरे साथ गुजारने के लिए? वजदान ने मुस्कुराते हुए इससे सवाल किया जिस पर दिलनशीन ने फ़ोन की दूसरी जानिब से सर हाँ में हिलाया। हाँ, तैयार हूँ। ये 7 माह तुम्हारे साथ गुजारने के लिए मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है। उसकी बात सुनते हुए वजदान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैली। यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम एक काम करना, सुबह रेडी रहना, मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने आ जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारा मेरे साथ ऑफिस में भी काम करना होगा, कुछ मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है? वजदान ने उसे अगले मरहले के मुतालिक आगाही दी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर हो सका तो कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ शराइत है मेरी, तुम्हें मंजूर होगी तो ठीक, इसके बाद ही आगे के मामलात पर गौर व फिक्र करेंगे हम। दिलनशीन ने संजीदगी से कहा जिस पर वजदान के चेहरे पर भी हल्की सी संजीदगी फैली। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी तुम्हारी शराइत होंगी मुझे मंजूर होगी। फ़िक्र मत करो, जो बात करनी हुई हम सब कर लेंगे। ठीक है। इन चंद जुमलों के बाद इन दोनों के दरमियान चलती हुई बात ख़त्म हो गई। अगले दिन इरम तो ऑफिस जा चुकी थी, लेकिन दिलनशीन घर पर ही मौजूद थी और इरम के जाने के बाद कुछ देर के बाद ही वजदान वहाँ पहुँचा, क्योंकि दिलनशीन ने उसे वहाँ पर किसी बात की गर्ज से बुलाया था। वो दोनों इस वक्त घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। हाँ बताओ दिलनशीन, क्या कहना चाहती हो तुम? देखो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान बात हो जाएगी तो मुनासिब होगा। वजदान ने उसे बात शुरू करने के लिए कहा जिस पर दिलनशीन ने सर हाँ में हिलाया। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि हर किस्म का शक व शुबा दूर हो जाए। ये कहते हुए वह एक लम्हे के लिए रुकी और फिर अपनी बात शुरू की। पहली शर्त यह है कि हम दोनों एक कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकते, बल्कि हम एक साथ रह ही नहीं सकते। उसकी ये बात सुनते वजदान ने हैरानगी से उसकी जानिब देखकर सर नफ़ी में हिलाया। देखो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रहना तो हमें एक साथ ही पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, निकाह होगा, हो सकता है कि खाला भी कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाए। हाँ, अगर वो चली गई तो तुम्हारे लिए कोई और कमरा तैयार करवा दूँगा। वैसे भी मैं अकेला ही होता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मुलाजमा वगैरह नहीं होती घर पर, मगर जब तक खाला रुकें उस वक्त तक तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे कमरे में, एक बेड पर। हम दरमियान में तकिए रख सकते हैं। वजदान ने उसकी इस शर्त को रद्द किया और फ़िलहाल उसको कबूल भी ना किया। उसकी बात सुनते हुए दिलनशीन भी एक गहरी सोच में मुब्तला हुई और फिर कुछ लम्हात सोचने के बाद उसने सर हाँ में हिलाया। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी ये बात। तो अगली शर्त पर बढ़ते हैं। अगली शर्त यह है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, मतलब फ़जूल में मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। उसकी बात सुनते हुए वजदान ने सर हाँ में हिलाया। ठीक है, मुझे कबूल है तुम्हारी ये शर्त। और मेरा दिल जब करेगा मैं अपने दोस्त से मिलने आ सकती हूँ, मुझ में कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी कि हम ज़िंदगी एक साथ जिएंगे, लेकिन दो अलग अलग लोगों की तरह। हमारे दरमियान जो फासला भी है वो वहीं बरकरार रहेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मंजूर है मुझे ये भी शर्त। तुम्हारा जो दिल करेगा, जब दिल करेगा तुम कर सकती हो। तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं और तुम पर कोई पाबंदी लगाएगा भी नहीं। देखो, मेन काम जो है वो इस वक्त तक होगा जब तक खाला यहाँ रुकेंगी। उसके बाद ये सिलसिला कम होता जाएगा। खाला के जाने के बाद मुझे कोई मसला नहीं होगा कि अगर तुम पूरा दिन अपनी दोस्त के साथ भी गुजारो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक खाला होंगी तब तक इस बात का ख्याल रखना है कि इन्हें यही रखना चाहिए कि हम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत है और तुम घर संभालने वाली घर की हो। समझ गई? वजदान की सारी बात सुनकर दिलनशीन ने सर हाँ में हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। तुम एक और बात कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट भी बनना होगा। एक और सवाल जो दिलनशीन के दिमाग में आया और उसने सामने बैठे हुए वजदान से किया। नहीं, तुम्हें बनना नहीं होगा, मतलब कि एक्टिंग करनी होगी इसकी।
کیونکہ میں یہ ان سے کہہ سکوں گا کہ تم میرے پی اے تھی، اسی وجہ سے تم مجھے پسند آ گئی۔ میری کوئی بھی پی اے نہیں رہی آج تک۔ خیر چلو، جانا ہے کہیں ہمیں۔ یہ کہتے ہوئے وجدان اٹھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو دل نشین بھی کھڑی ہوتی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ چہرے پر کئی سوالات لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں آفس لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں سے ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کو بھی اناؤنس کر دیں گے کہ ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ دل نشین کے کیے گئے سوال پر اس نے جواب تو دیا تو وہ سر ہاں میں ہلایا اور ایک لمحے کے لیے اندر گئی اور اپنا حلیہ درست کرتے باہر آئی اور پھر اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وجدان نے گاڑی ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے جا کر روکی اور ایک گارڈ نے آتے ہوئے دونوں اطراف سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دل نشین نیچے اتری اور اس کی جانب دیکھا۔ جب ہی وجدان نے اسے اندر کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہاں میں ہلاتے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وجدان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کہا، جس پر وہ ایک لمحے کے لیے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھی گئی، مگر وہ اندر کی طرف اشارہ کر کے اسے اشاروں میں ساری بات سمجھاتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اور دونوں یوں اندر داخل ہو رہے تھے اور وہ سب لوگ شدید حیرانگی سے ان کے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے آفس میں کسی نے بھی دل نشین کو نہیں دیکھا تھا اور اب اچانک ہی اسے وجدان کی زندگی میں دیکھ کر سب لوگوں کو کافی حیرانگی بھی ہو رہی تھی، اور ان کی یہ حیرانگی صاف طور پر واضح بھی تھی جب یہ ایک شخص ان دونوں کے سامنے آتا ہوا وجدان کے گلے لگا۔ اور میرے بھائی کیسے ہو تم؟ مسکراتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ کر وجدان کے گلے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس نے پھر چہرے بھی مسکراہٹ گہری لاتے ہوئے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اور یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے وجدان کی بات کا جواب دینے کے ساتھ دل نشین کی جانب اشارہ کر کے اس سے سوال کیا۔ یہ دل نشین ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ وجدان نے اس کا نام لیتے ہوئے ایک اور جملہ کہا جس پر سامنے کھڑا اس کا دور سے گہری سوچ میں مبتلا ہو کر سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں، اچھا، میں سمجھ گیا۔ ہلو، میرا نام ساحل ہے اور میں وجدان کا دوست ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کا بزنس پارٹنر بھی۔ ساحل نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے دل نشین کی طرف دیکھ کر کہا، جب ہی دل نشین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ میرا نام دل نشین ہے، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی، دل نشین نے بھی مسکراتے کہا، اور پھر اگلے لمحے وہ تینوں اندر کی جانب بڑھنے لگے اور مین ہال میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پر کچھ ہی دیر میں سب لوگوں کو جمع کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ایک اور بزنس پارٹنر نرمین بھی وہاں پر پہنچی، جو مسکراتے ہوئے ملنے تو وجدان سے آ رہی تھی، لیکن سامنے ہی اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا پا کر اسے حیرانگی ہوئی، اور حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے پایا۔ یہ لو بھائی، نرمین بھی آ گئی، اب اپنی اناؤنسمنٹ کر لو۔ ساحل نے مسکرا کر نرمین کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وجدان سر ہاں میں ہلاتے ہوئے سب سے مخاطب ہوا۔ آج آپ سب کو یہاں پر اکٹھا کرنے کا ایک بہت ہی اہم مقصد ہے۔ آپ سب کو میں بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ میری زندگی کے لیے نہایت اہم اور حسین ہے۔ اس لمحے وجدان نے دل نشین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف کرتے اس نے سب سے پہلے یہ بات کہنا شروع کی، جبکہ نرمین ماتھے پر بل لیے ہوئے مسلسل دل نشین کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، اب کہہ بھی دو۔ کچھ دیر کے لیے جب وجدان نے خاموشی اختیار کی تو نرمین نے واضح طور پر اپنی اکتاہٹ کا اظہار کیا، لیکن ساحل، وجدان یا دل نشین میں سے کسی نے بھی اسے محسوس نہ کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے اہم شخصیت یعنی کہ میری ہونے والی بیوی ہے، دل نشین، اور ان کا نام بہت جلد دل نشین وجدان ہو جائے گا۔ میری زندگی کی محبت ہے، میرا اور پہلا اور آخری پیار۔ ان سے ملوانا چاہتا تھا میں آپ سب کو۔ وجدان کی یہ بات سنتے ہوئے سب لوگوں کے چہرے پر شدید حیرانگی بھی پھیلی، لیکن اس کے ساتھ ہی سب لوگ خوش بھی ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کو مبارکباد دی۔ حیران اس لیے ہوئے تھے کیونکہ آج تک انہوں نے وجدان کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جب وہ شادی کر رہا تھا تو سب لوگ کافی خوش تھے، اور نرمین جو اتنی اچانک اس کے اس فیصلے کو سن کر چکی تھی، وہ اس لمحے شدید غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی اور اس نے ایک لفظ بھی ان دونوں سے نہ کہا۔ یہ اب اسے یہیں پر ہی کام کریں گی میرے ساتھ میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پہ۔ وجدان نے ایک اور بات سب کو بتائی اور سب امپلائز نے اسے مبارکباد دی، جبکہ ساحل اس بات کو محسوس کیا تھا کہ نرمین وہاں سے کافی جلدی چلی گئی، اس لیے وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ کیا ہوا نرمین، تم وہاں سے اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور سوال کیا، جب ہی نرمین جو اس وقت شدید بیزاریت کا شکار تھی وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ساحل، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہاں پر رہ کر برباد کرتی۔ کام بہت زیادہ ہے نا؟ اس بات کا احساس وجدان کو تو بالکل بھی نہیں ہے،
ہو تو وہ شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اور اپنی ہونے والی اس بیوی کو سب سے متعارف کروایا۔ کام بھی تو دیکھنا ہے نا ہمیں۔ اس کے لہجے میں صاف طور پر اکتاہٹ محسوس کی تھی ساحل نے۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ نرمین کی بات سنتے ہوئے اس نے اس سے سوال کیا، جب بھی وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن تم خود دیکھو نا، شادی کر رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب سے اسے ملواتا رہے۔ ٹھیک ہے تم شادی کر رہے ہو، کسی نے روکا ہے؟ کسی نے روکا تو نہیں ہے، یوں متعارف کروانے کی کیوں ضرورت تھی؟ مجھے بھی بالکل بھی یہ سب اچھا نہیں لگا۔ نرمین کی بات سنتے ساحل اس کے سامنے بیٹھا۔ اس میں اچھا نہ لگنے والی کیا بات ہے؟ وہ ہم سب کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہے، خاص طر مجھے اور تمہیں۔ ویسے بھی اتنی دیر بعد اس کی زندگی میں کوئی خوشی آ رہی ہے تو اسے ہم برباد نہیں کر سکتے۔ نرمین اس بات کو سمجھو، تم بھی خوش رہو۔ ساحل اسے سمجھاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ نرمین کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدہ تاثرات تھے۔ فیملی سمجھتا تو یوں شادی کر لیتا۔ ساحل کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر اس نے خود سے ہی کہا اور اپنی گردن ایک طرف ہلائی۔ تو پھر کیسا لگا تمہیں؟ وہ اس وقت اس کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی وجدان نے دل نشین سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں بہت اچھا لگا۔ ویسے ان سب کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل نشین نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا اور اس سے سوال بھی کیا۔ ہاں کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ بتانے کی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پر کام ہوتا ہے، اور اگر تم یہاں پر کام سٹارٹ کر لیتی ہو، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان میں بات چیت ہوگی، ہم اکٹھے آئیں گے اکٹھے جائیں گے، تو اس پر کوئی سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ معاشرے کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، اس لیے بعد میں جواب دینے سے بہتر ہے پہلے ہی سب کو بتا دوں۔ اس میں اتنی کوئی برائی والی یا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل توجہ تمہیں کرنی ہوگی اس وقت جب تمہارا سامنا خالہ سے ہوگا۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے دل نشین کے چہرے پر حیران کو تاثرات پھیلے۔ کیوں؟ کیا وہ سخت ہے؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا اور اسی لمحے وجدان کے آفس میں ساحل بھی داخل ہوا، جو اس کا سوال سن چکا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل چکی تھی، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو ختم بھی کر دیا تھا۔ ہاں بہت سخت ہے، وہ اتنی سخت ہیں کہ تم یقین کرو کہ ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آئی ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی زبان چلائے تو جو بھی ہو بالوں سے دبوچ کر گلا دبا دیتی ہیں، بالکل آندھی طوفان کی طرح اڑا کے ساتھ لے جاتی ہیں۔ میری مانو تو تم ان سے بچ کے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں تمہارے جو لمبے لمبے بال ہیں نا، کہیں انہیں بھی وہ کاٹ کر چیلکوں کو نہ کھلا دیں۔ ان سے سارے گھر والے ڈرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے ان کا تعلق کسی مافیا سے بھی ہے، اور ہمیں لگتا ہے جو انہیں پسند نہیں آتا اس کا ویسے ہی وہ کام تمام کر دیتی ہیں۔ ساحل بولتا جا رہا تھا اور اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی دل نشین کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ہے کیا سچ ہے یہ؟ اس نے خوف اور پریشانی کے عالم میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے وجدان کی طرف دیکھ کر کہا، جو سر نفی میں ہلاتے غصے سے ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں مذاق کر رہا ہے یہ بس۔ وجدان نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے جب اسے بتایا تو اس کو کچھ حوصلہ میسر آیا اور وہ گھورتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ تمہیں بالکل بھی نہیں ہوا کہ میں صرف ایکٹنگ کر رہا ہوں؟ یار دیکھو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ میں ایک بہت اچھا ایکٹر بن سکتا ہوں۔ خیر تمہیں بھی ایکٹنگ کرنی ہے۔ ساحل خود ہی اپنی تعریف کر کے مسکرا کر اس سے کہا، جس پر ایک لمحے کے لیے دل نشین کو شوق لگا۔ کیا وہ ساری حقیقت کے بارے میں جانتا ہے؟ کدھر مت کرو، ساحل کو علم ہے اس سب کا۔ خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ نکل چکا ہے، اب تمہیں خالہ کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ دیکھو جو کچھ بھی اس نے تم سے ابھی کہا ہے اس میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اچھی، نرم دل اور خوش مزاج ہیں۔ ان کے لیے پریپیئر تم خود کو اس سلسلے میں کرنا ہوگا کہ تم ان کے بھانجے کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ ایسے تم سے وہ سوالات کر سکتی ہیں، پڑھائی کے متعلق، گھرستی کے بارے میں، اس طرح کر کے تم سمجھ رہی ہو نا؟ وجدان اسے بتاتے ہوئے یہ سب بول رہا تھا جب بھی اس کے آخری چند الفاظ سنتے دل نشین نے سر ہاں میں ہلا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں اس بارے میں تو تم فکر ہی مت کرو، اس معاملے میں بہت اچھے طریقے سے سیٹنگ کر لوں گی، اور میں سمجھ گئی ہوں جو کچھ بھی وہ پوچھنے والی ہیں، لیکن پھر بھی تو میں ایک مرتبہ پہلے ان سے بات کر لینا، یہ نہ ہو کہ وہ کچھ ایسا پوچھنے جس کا جواب نہ دے سکوں میں۔ دل نشین نے اسے بھی سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں آپس میں اب باتیں کیے جا رہے تھے اور ساحل خاموشی سے بس انہیں سنتا جا رہا تھا۔